मशरक़ वस्ता में कशीदगी के पेश नज़र वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हंगामी दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब रवाना हुए। वो वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते में जारी कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के अलावा दीगर वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। आपको बताएं कि मशरक़ वस्ता में कशीदगी के पेश नज़र वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हंगामी दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब पर रवाना हुए हैं। वो वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते में जारी कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। अपने नाज़रीन को इसी खबर के हवाले से बता रहे हैं कि मशरक़ वस्ता में कशीदगी वज़ीर आज़म हंगामी दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं। और आपको ये भी बताएं कि वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद की दावत पर सऊदी अरब रवाना हुए। दौरे सऊदिया में वज़ीर आज़म वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा खित्ते में कशीदगी इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। और ये भी बताएं कि मशरक़ वस्ता में कशीदगी और वज़ीर आज़म हंगामी दौरे पर सऊदी अरब रवाना हुए हैं। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब रवाना हुए। वो वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। और इस मौके पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते में जारी कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के अलावा दीगर वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। ईरान पर हमलों की शदीद मज़म्मत करते हैं। खलीजी ममालिक पर हमलों पर भी तशवीश है। खलीजी ममालिक के साथ हिमायत का इरादा करते हैं। हालिया सूरत हाल में वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब को वसी तनाजुर में देखा जाए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। कशीदगी का पुरअमन हल चाहते हैं। तमाम फ़रीक़ैन को सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा करना चाहिए। तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी का ख्याल रखा जाए। तर्जुमान का ये भी कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करता रहेगा। Visit to Saudi Arabia is part of the coordination between the two brotherly countries, Pakistan and Saudi Arabia, on matters of regional peace and security and ending violence and hostilities. The Prime Minister's visit to Saudi Arabia should also be seen in the broader context of Pakistan's efforts to advocate and facilitate an early cessation of hostilities and violence in the region, with the aim of paving the way for dialogue and diplomacy. Ladies and gentlemen, let me turn to Pakistan's response to the outbreak of hostilities and violence and armed attacks in the Middle East, which is sadly now in its third week. As you know, Pakistan had condemned the unwarranted attack against the Islamic Republic of Iran. These attacks came at a time when diplomatic efforts were underway to reach a peaceful and negotiated solution. We stated very clearly that such a course of action will undermine peace, stability of entire region with far-reaching consequences. Pakistan also strongly condemned the attacks by Iran against the brotherly countries of Saudi Arabia, Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar and the UAE. And we stand in solidarity with all these brotherly countries and underscore the need to exercise maximum restraint. The unprovoked attacks constitute a blatant violation of the sovereignty of these brotherly Gulf states. नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ओमान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर राबता करके मशरक़ वस्ता और वसी तर खित्ते में तेज़ी से बदलती और संगीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान के मुताबिक इसहाक़ डार ने खित्ते में मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी के फ़रोग़ के लिए ओमान की तामीरी और असूली किरदार को सराहा है। उन्होंने ओमान पर हालिया हमलों के तनाजुर में हुकूमत और अवाम के साथ पाकिस्तान की यकजहती का भी इजहार किया है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में तहम्मुल, फौरी कशीदगी में कमी और सिफारतकारी की जानिब वापसी इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में कशीदगी कम करने, अमन के फ़रोग़ और इस्तेहकाम के लिए होने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा।
اب آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کی شفا اسپتال منتقلی کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کا حکم دیتے ہوئے نیا میڈیکل بورڈ بنانے کا حکم دیا ہے۔ عدالتی احکامات کے مطابق چیف کمشنر میڈیکل بورڈ تشکیل دیں گے۔ ڈاکٹر عارف اور ڈاکٹر ندیم قریشی کو بھی میڈیکل بورڈ میں شامل کرنے کا حکم دیا گیا۔ ڈاکٹر ندیم قریشی فیملی کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ لارجر بینچ کے آرڈر کے مطابق وکلاء فیملی کی ملاقات کرانے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس خادم حسین سومرو نے درخواست پر سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے سردار لطیف کھوسا عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سمری منظور کے لیے صدر پاکستان کو بھجوا دی ہے۔ وزیر اعظم نے نہال ہاشمی سے ملاقات کی اور گورنر سندھ تعیناتی پر مبارکباد بھی دی ہے۔ ملاقات میں رانا ثناء اللہ، اسحاق ڈار اور دیگر بھی موجود تھے۔ اس وقت گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری ہیں جن کا تعلق حکومت اتحاد جماعت MQM پاکستان سے ہے۔ گورنر سندھ کی تعیناتی کے معاملے پر تبدیلی کے معاملے پر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا کراچی میں ہنگامی اجلاس ہوا۔ MQM رہنما ڈاکٹر فاروق ستار سمیت رابطہ کمیٹی کے اراکین اجلاس میں شریک ہوئے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی ممکنہ تبدیلی کے حکومتی فیصلے پر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنماؤں کے درمیان مشاورت ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں سیاسی صورتحال پر تفصیلی بات چیت بھی ہوئی اور ساتھ ہی سیاسی رد عمل، اتحادی حکومت سے رابطوں اور آئندہ حکمت عملی پر غور بھی کیا گیا ہے۔ ایران کے 58 بحری جہاز تباہ کرنے اور 31 بارودی سرنگیں ناکارہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل نے تہران، اصفہان سمیت مختلف شہروں پر فضائی حملے کیے۔ اصفہان پر اسرائیلی حملوں میں روسی قونصل خانے کی عمارت کو نقصان پہنچا، جس کی روسی وزارت خارجہ نے تصدیق کر دی ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایران نے نقصان پہنچا، جس کی روسی وزارت خارجہ نے تصدیق بھی کی ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں سے ایران میں شہری شہادتوں کی تعداد 1300 سے بڑھ چکی ہے۔ 12,000 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 10,000 سے زیادہ شہری عمارات تباہ ہو چکی ہے۔ اسرائیل نے رات گئے لبنان پر شدید حملے کیے۔ اسرائیلی حملوں سے مختلف مقامات پر آگ لگنے کے بعد دھوئیں کے گہرے بادل چھا گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں میں بڑا حملہ کیا ہے اور اس سے قبل اسرائیل نے بیروت کے وسطی علاقے میں رہائشی عمارت پر حملہ کر کے کئی فلور تباہ کیے تھے۔ جنوبی لبنان کے 2 شہروں میں بھی حملے کیے گئے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیلی فوج نے یہ کہا ہے کہ فضائی حملوں میں حزب اللہ کے کمانڈر سینٹرز اور اسلحہ گوداموں کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب اسرائیلی سینئر دفاعی اہلکار کا یہ کہنا ہے کہ حزب اللہ اور ایران نے اسرائیل کے خلاف پہلا مربوط حملہ کیا۔ حزب اللہ اور ایران نے شمالی اسرائیل پر مشترکہ میزائل حملہ بھی کیا ہے۔ ایران کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل پر حملے جاری ہیں۔ ایران نے اسرائیل کے بن گورین ایئرپورٹ پر میزائلز کی بارش کر دی ہے۔ آپ کو اسی خبر کے حوالے سے بتائیں کہ اسرائیلی دفاعی نظام میزائل روکنے میں ناکام ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مشرق وسطی میں ایرانی حملوں سے اسرائیل میں اب تک 13 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو چکے۔ عراق میں 15 افراد جان سے چلے گئے، درجنوں زخمی ہوئے۔ اردن میں 14 افراد زخمی ہوئے۔ ایرانی حملوں سے کویت میں 6 افراد جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں، جبکہ درجنوں زخمی ہوئے ہیں۔ بحرین میں 2 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہوئے۔ قطر میں 16 افراد زخمی ہوئے۔ متحدہ عرب امارات میں 6 افراد جان سے گئے، 122 زخمی ہیں۔ عمان میں 1 شخص ہلاک اور 6 زخمی، جبکہ امریکہ کی طرف سے 8 فوجیوں کی ہلاکت اور 150 کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی دی گئی ہیں۔ ایرانی بندرگاہوں کو نشانہ بنایا گیا تو علاقائی ممالک کی بندرگاہوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔
ایران کے پاسداران انقلاب نے کویت اور بحرین میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق پاسداران انقلاب نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ کویت میں امریکی فوج کے 3 اہم اڈوں کو نشانہ بنایا گیا، جن میں الدائری ہیلی کاپٹر ایئر بیس، محمد الاحمد نیول بیس اور الاسلام ایئر بیس شامل ہیں۔ بحرین میں بھی ایک بحری اڈے کو نشانہ بنایا۔ عراق کی سمندری حدود میں 2 آئل ٹینکرز پر حملہ ہوا، جس میں ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ بھی ایک کنٹینر جہاز حملے کا نشانہ بنا۔ دبئی کریک ہاربر کے قریب عمارت پر ڈرون حملے کے بعد آگ لگ گئی۔ آبنائے ہرمز کے قریب بھی 3 غیر ملکی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تھائی لینڈ کے مال بردار بحری جہاز پر حملے کے بعد سے عملے کے 3 ارکان اب بھی لاپتہ ہیں۔ تھائی بحریہ کے ترجمان نے بتایا کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تھائی کارگو جہاز پر نامعلوم جانب سے حملہ کیا گیا، جسے ایک حصے کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ سعودی وزارت دفاع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پرنس سلطان ایئر بیس پر داغے گئے 3 بیلسٹک میزائل تباہ کر دیے گئے ہیں۔ عمان کی سلالہ پورٹ پر حملے کے بعد تیل کے ذخیرے میں آگ لگ گئی۔ حملے سے تیل کے ذخائر میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی ہے۔ دوسری جانب بحرین میں بھی فیول اسٹوریج ٹینک پر حملے کے بعد آگ لگ گئی۔ ایران نے عمان کی تیل تنصیبات پر حملے میں ملوث ہونے کی تردید کرتے ہوئے یہ کہا کہ عمان میں تیل کی تنصیب پر حملہ علاقائی تناؤ بڑھانے کی سازش ہے۔ بعض اوقات امریکہ اور اسرائیل اشتعال انگیز اقدام کرتے ہیں۔ عراقی سمندری حدود اور آبرائے ہرمز میں عالمی بحری جہازوں پر حملوں نے تیل کی عالمی منڈی میں بے یقینی کی کیفیت پیدا کر دی، جس کے باعث خام تیل کی قیمتوں میں بھاری اتار چڑھاؤ دیکھا جا رہا ہے۔ آج ٹریڈنگ کے آغاز پر عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں 9% اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور خام تیل کی قیمت $100.50 تک پہنچ گئی ہے۔ بعد میں تیل کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ 5.89% رہ گیا، جس کے بعد برطانوی خام تیل کی قیمت $97.87 فی بیرل ہو گئی، جبکہ امریکی خام تیل ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کی قیمت بھی $92.42 فی بیرل تک گر گئی ہے۔ ایران اسرائیل جنگ میں بھارت کی دوغلی پالیسی پر ایران کا شدید رد عمل سامنے آیا۔ ایران نے آبنائے ہرمز میں بھارت کے شہر گجرات جانے والے تھائی لینڈ کے تجارتی جہاز کو نشانہ بنا دیا ہے۔ واقعہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور ایران بھارت تعلقات میں گہری پیچیدگی کو واضح کرتا ہے۔ آبنائے ہرمز میں بھارت سامان منتقل کرنے والے تجارتی جہاز کو نشانہ بنایا۔ ایران کا بھارت کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار ہے۔ عالمی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق ایران نے بھارت جانے والے مال بردار جہاز کو آبنائے ہرمز میں پروجیکٹائل سے نشانہ بنا دیا ہے۔ حملے کے بعد تھائی لینڈ کے مایوری ناری جہاز میں آگ لگ گئی اور انجن روم کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ عالمی ماہرین کہتے ہیں کہ ایران نے بھارت کی دوغلی پالیسی کا جواب دیتے ہوئے بھارتی پاؤنڈ تجارتی جہاز کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ نے سلامتی کونسل میں ایران سے جنگ ختم کرنے کی روسی قرارداد ویٹو کر دی۔ سلامتی کونسل میں روس کی پیش کردہ جنگ بندی کی قرارداد منظور نہ ہو سکی۔ قرارداد کے حق میں 4 اور مخالفت میں 2 ووٹ ڈالے گئے، جبکہ 9 ارکان غیر حاضر رہے۔ روسی مندوب نے سلامتی کونسل سے خطاب میں یہ واضح کیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے سے مشرق وسطی کی صورتحال خراب ہوئی ہے۔ کسی ملک کی شہری آبادی پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ ایران پر حملے فوری بند کیے جائیں۔ چینی مندوب نے سلامتی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے تنازعات کا حل مذاکرات سے ہی ممکن قرار دیا اور کہا کہ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران کی جانب سے پڑوسی ممالک پر حملوں کے خلاف قرارداد منظور کر لی گئی۔ سلامتی کونسل اجلاس میں پڑوسی ممالک پر ایران کے حملوں کی مذمت کی گئی۔ خلیجی ممالک کی جانب سے تیار مسودے کے حق میں 13 ووٹ آئے۔ ایران کے حملوں کی مذمت سے متعلق قرارداد پر چین اور روس غیر حاضر رہے۔ پاکستان نے خلیجی ممالک کی جانب سے ایران کے خلاف پیش قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ بحرین کے مندوب کا کہنا تھا کہ ایرانی حملوں کی مذمت کے لیے قرارداد 135 ممالک نے کو اسپانسر کی۔ پاکستان بھی خلیجی ممالک کی جانب سے ایران کے خلاف پیش قرارداد کو اسپانسر تھا۔ یہ اقوام متحدہ کی تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ کوئی قرارداد
135 کو اسپانسر نے پیش کی۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ میں ایبولا پر قرارداد 134 ممالک نے پیش کی تھی۔ پاکستان نے ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے۔ یو اے ای پر ایرانی حملوں سے 2 پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ ایران پر حملوں نے عالمی امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا آپ کو بتا رہے ہیں کہ سلامتی کونسل میں خطاب عاصم افتخار نے امید ظاہر کی ہے کہ خلیج ممالک کی سرزمین پر حملے فوری بند ہوں گے اور آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے حقوق اور آزادی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ان ممالک کو جنگ کے بدترین نتائج کا سامنا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پاکستان ان کی حکومتوں اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ پاکستان ایران کی خود مختاری کی بھی حمایت کرتا ہے۔ لاکھوں پاکستانی خلیجی ممالک میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مذاکرات اور سفارتکاری سے تنازعات حل کیے جائیں۔ ایک ملک کو خطے کے ہمسایہ ملکوں کو ڈکٹیٹ کرنے کا حق نہیں تھا۔ پاکستان روسی فیڈریشن کی جانب سے پیش مسودہ قراردادوں کو بھی مثبت نظر سے دیکھتا ہے۔ روسی قرارداد کا بنیادی مقصد فریقین پر زور دینا ہے کہ وہ فوجی سرگرمیاں فوری طور پر بند کریں، مزید کشیدگی سے گریز کریں اور مذاکرات کی میز پر واپس آئیں۔ یہ موقف پاکستان کے مجموعی موقف کے عین مطابق ہے۔ ایران کے خلاف جنگ جیت چکے اور یہ جنگ پہلے ہی گھنٹے میں جیت لی تھی، لیکن جلد نکلنا نہیں چاہتے تھے۔ جب تک ہمارا مقصد پورا نہیں ہو جاتا ایران سے نہیں جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کینٹکی میں ریلی سے خطاب اور خطاب کے دوران کہا کہ 11 دنوں میں امریکی فوج نے ایران کو تقریباً تباہ کر دیا، ایرانی بحریہ کو سمندر میں ڈبو دیا، فضائیہ کو بھی مکمل ختم کر دیا۔ امریکی صدر نے ایران کے 58 بحری جہاز تباہ کرنے اور 31 بارودی سرنگیں ناکارہ بنانے کا دعویٰ بھی کیا۔ تیل بحران سے متعلق بات کرتے ہوئے امریکی صدر نے یہ کہا کہ آئی ای اے نے پیٹرولیم ذخائر سے 40 کروڑ بیرل تیل جاری کرنے پر اتفاق کیا۔ آئی ای اے کے اسٹریٹجک ذخائر سے تیل جاری کرنے سے قیمتوں میں کمی آئے گی۔ تیل کی قیمتیں کم کرنے کے لیے امریکی اسٹریٹجک تیل ذخائر سے فائدہ اٹھائیں گے۔ امریکی صدر نے محکمہ توانائی کو اگلے ہفتے سے اسٹریٹجک پیٹرولیم ذخائر سے 172 ملین بیرل جاری کرنے کی اجازت دے دی۔ امریکی محکمہ توانائی کے مطابق اسٹریٹجک ذخائر سے تیل کی فراہمی میں تقریباً 120 دن لگیں گے۔ آگے بڑھیں اور اب یہ بھی بتائیں کہ جنگ ختم کرنے کا واحد راستہ ایران کے حقوق کو تسلیم کرنا، معاوضے کی ادائیگی اور بین الاقوامی ضمانتیں ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اہم بیان سامنے آیا۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا کہ امریکہ اور اسرائیل کے شروع کردہ اس جنگ کو ختم کرنے کا واحد طریقہ ایران کے جائز حقوق کو تسلیم کرنا، معاوضے کی ادائیگی اور مستقبل کی جارحیت کے خلاف مضبوط بین الاقوامی ضمانتیں ہیں۔ ایرانی حملوں میں مشرق وسطی میں امریکی تنصیبات کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچنے کا انکشاف ہوا ہے۔ جی ہاں، امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں یہ بتایا ہے کہ جنگ کے دوران مشرق وسطی میں کم از کم 17 امریکی تنصیبات کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ ان میں 11 امریکی فوجی اڈے یا فوجی تنصیبات شامل ہیں۔ امریکی اخبار نے سیٹلائٹ تصاویر پر مشتمل رپورٹ میں کہا کہ ایران نے امریکی اور اتحادی اہداف پر ڈرون اور میزائل حملے کیے، جن میں امریکی فوجی اڈوں، فضائی دفاعی نظام اور سفارتی مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس، قطر کے العدید ایئر بیس، کویت کے السلام ایئر بیس اور کیمپ بحرین کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں بحرین میں امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کے الزفرہ ایئر بیس اور جبل علی پورٹ پر بھی ایرانی حملوں میں متاثر ہوئے ہیں۔ امریکہ ایران جنگ نے مشرق وسطی کے سفر اور سیاحت کے شعبے کو شدید نقصان سے دوچار کیا۔ ورلڈ ٹریول اینڈ ٹورزم کونسل کے تخمینے کے مطابق مشرق وسطی کے سفر اور سیاحت کے شعبے کو یومیہ $600 ملین کا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ ادارے کے مطابق نقصان کی بڑی وجہ فضائی سفر میں شدید رکاوٹ کے باعث بین الاقوامی سیاحوں کی آمد و رفت میں کمی ہے۔ جنگ کے باعث خطے کے بڑے حصے کی فضائی حدود بند ہے اور صرف محدود تجارتی پروازیں چل رہی ہیں۔ WTTC نے جنگ سے قبل پیشگوئی کی تھی کہ 2026 میں
مشرق وسطی میں بین الاقوامی سیاحوں کے اخراجات تقریباً $207 ارب تک پہنچ جائیں گی۔ ان میں سے ایک ہے۔ ماضی کے بحرانوں کے تجزیے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سیکیورٹی سے متعلق واقعات کے بعد سیاحت سب سے تیزی سے بحال ہوتی ہے، بشرطے کہ حکومتیں اور صنعت مل کر مسافروں کا اعتماد بحال کریں۔ اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور IMF کے درمیان $7 ارب کے توسیعی فنڈ سہولت کے تیسرے اور RSF کے دوسرے جائزے پر بات چیت میں خاطر خواہ پیش رفت ہوئی ہے۔ فریقین کے درمیان معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات جاری رہیں گے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان 15 روزہ ورچوئل مذاکرات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ پاکستان اور IMF وفد کے درمیان 25 فروری سے 11 مارچ تک ورچوئل مذاکرات ہوئے۔ IMF وفد کی قیادت ایوا پیٹرووا نے کی۔ IMF کے پاکستانی وفد سے توانائی شعبے میں اصلاحات اور کارکردگی بہتر بنانے پر بھی مذاکرات ہوئے۔ سماجی تحفظ، صحت اور تعلیم کے اخراجات بڑھانے پر معاشی ٹیم سے گفتگو ہوئی۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے جاری اعلامیہ کے مطابق حکام کی جانب سے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اصلاحاتی اقدامات میں پیش رفت اور مشرق وسطی کے تنازع کے پاکستانی معیشت پر اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ IMF وفد نے مذاکرات میں مہنگائی کو قابو میں رکھنے کے لیے سخت مانیٹری پالیسی برقرار رکھنے پر بھی زور دیا۔ پروگرام پر عمل درآمد مجموعی طور پر وعدوں کے مطابق رہا۔ مالیاتی خسارہ کم کرنے اور پبلک فائنانس مضبوط بنانے پر بات چیت ہوئی۔ IMF کے اعلامیے میں مزید بتایا گیا کہ عالمی سطح پر توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور مالی دباؤ پر تشویش ہے۔ IMF اور پاکستان کے درمیان مزید مذاکرات آئندہ چند روز تک جاری رہیں گے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان جائزہ پروگرام کامیابی سے مکمل ہو جاتا ہے تو پاکستان کو IFF کے تحت تقریباً $1 ارب اور RSF کے تحت تقریباً $20 کروڑ اپریل کے آخر تک ملنے کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج اتار چڑھاؤ دیکھا گیا۔ کاروبار کا آغاز مندی سے ہوا اور 100 انڈیکس میں 1178 پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی، لیکن کچھ دیر بعد مارکیٹ میں زبردست تیزی آئی اور 100 انڈیکس 1222 پوائنٹس کے اضافے سے 1,57,080 پوائنٹس کی سطح پر جا پہنچا، لیکن اس کے بعد مارکیٹ میں ایک بار پھر مندی رہی اور 100 انڈیکس 1,437 پوائنٹس کی کمی سے 1,54,421 پوائنٹس پر بند ہوا۔